अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने एक दिन और दिया। अल्लाह करीम इस अमल को हमसे कबूल फरमाए और आप सब लोगों के बैठने को, हाज़री को और आजिज़ी को और इत्काफ़ को कबूल फरमा ले। जी, तो हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। पिछले दिनों क्योंकि वबा ने इतना ज़ोर किया है कि ज़्यादातर यही कहा जा रहा था कि हाँ मीम ला युनसरून पढ़ें। आप सबको इस अमल का पता है। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो कुछ ऐसे लोग जो नए ग्रुप में शामिल हुए और उनको अरबी से भी थोड़ी सूद बुद है, तो उन्होंने कहा कि इसका तो मतलब है कि ना मदद दी जाए, तो ये आप क्या पढ़ने को दे रही हैं? क्योंकि ला का मतलब है ना, और युनसरून का मदद है ना मदद की जाए, और हामीम तो वैसे ही कोड है रुफ़े मुक़त्तियात का, कुरान में 7 हामीम है। तो बहरहाल उनके लिए ये क्लैरिफाई मुझे करना था कि सीरत इब्ने हिशाम में भी और रहीकुल मख्तूम में भी मुस्तनद कुतब हैं, मुख्तलिफ हवाले हैं। इसमें ये बयान है कि जब ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में सजी है कि 10,000 का दुश्मन का मुकाबला किससे था? 3,000 मुसलमानों से, और पीछे यहूद हैं और अनअटेंडेड ख़वातीन हैं, आगे खंदक है और सामने दुश्मन है, भूख है, प्यास है, सर्दी है। तो ऐसी मुश्किल सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोड वर्ड दुआ के लिए अपने साथियों को दिया था, खंदक वालों को, और वो क्या था कि आप सब लोग क्या पढ़ें? हामीम ला युनसरून। यानी जब कोई सख्त मुश्किल, कोई सख्त घड़ी आ जाए, वो घड़ी बीमारी की सूरत में हो, कोरोना की सूरत में हो, किसी हासद की नजर बद या उसका हसद, कोई लाइलाज बीमारी, वो कैंसर हो, हेपेटाइटिस हो, कोरोना हो, या फिर आपका मुकाबिल दुश्मन हो जो खुल्लम खुल्ला आप पे वार कर रहा हो, जादू हो, उन सब के लिए ये एक बेहतरीन हिफाजत है। हम सब माशाल्लाह बारकल्लाह 313 बार इसे पढ़ते हैं, रोज़ सुबह शाम भी पढ़ा जाता है। तो हामीम ला युनसरून ये क्या है? ग़ज़वाए खंदक का वो कोड वर्ड है, वो दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुश्किल वक्त में अपने सहाबा को दी थी। और इस मौका पर और भी दुआएं हैं। हमने पिछले दिनों ग़ज़वा खंदक की एक दुआ पोस्ट की, तो एक बच्ची का मैसेज आया कि वो इतनी बड़ी दुआ है, उसको पढ़ने में भी मुश्किल होती है, ग़ज़वा अहज़ाब की दुआ। और आपको पता है उस दुआ में इसमें आज़म की बुज़ुर्गों ने निशानदेही की है, इस वजह से वो बड़ी मेहनत से हमारी बच्चियों ने बनाई। तो बहरहाल जिन बुजुर्ग ने दी, जिनके ज़रिए हम तक पहुंची, जिन्होंने निशानदेही की, और फिर जिन बच्चियों ने बनाई, अल्लाह पाक उन सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी दुआ पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन पहली बात तो ये कि दुआ के लिए टाइम निकाला करें ना, खुद को फ्री किया करें। तो वो दुआ अगर आप वो नहीं पढ़ सकती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये हामीम ला युनसरून, ये भी ग़ज़वा अहज़ाब की दुआ है। ग़ज़वा खंदक और अहज़ाब एक ही ग़ज़वा के नाम है, तो आप ये पढ़ लिया करें। छोटी है हामीम ला युनसरून, ये भी नहीं है तो इसी दौरान आप मुसलमान अल्लाह ताला से ये दुआ भी मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी मुसलमानों को सिखाई थी, ये भी उसी में उन्हीं कुतब में मनकूल है। अल्लाह मस्तुर औरातिना व आमिन रोआतिना, ए अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमें खतरात से मामून रख। इस वक्त खतरा सबसे बड़ा हमारे लिए कोरोना का है, लाइलाज बीमारियों का है। तो इस दुआ को आप पढ़ने की आदत बनाएं। मैं अपनी बच्चियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इसको वो स्क्रीन शेयर दोनों दुआओं को आपके लिए कर दें, आप स्क्रीन शॉट ले लें। तो ये दुआएं, अगर आप वो बड़ी दुआ ग़ज़वा अहज़ाब की नहीं पढ़ सकती, लेकिन जिनके पास वो बड़ी दुआ नहीं है, अगर वो कहें कि हमें वो दुआ दें, तो हम भी उनको वो दुआ अभी भी भेज देते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब की जो दुआ है, पिछले दिनों हमने ग्रुप पे भी पोस्ट की है। अभी मैं अपनी बच्चियों से कहती हूँ कि वो दोबारा अभी सादिया जी इसको इंशाल्लाह पोस्ट कर देती हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। इन तीनों में इसमें आज़म की निशानदेही है एक्चुअली, क्योंकि अहज़ाब बड़ा मुश्किल ग़ज़वा था। तो अगर आप इनको अपनी आदत बनाएं, मैंने सादिया जी को भी भेजी है वो ग़ज़वा अहज़ाब की असल दुआ, जो बड़ी दुआ है, जो ग़ज़वा खंदक ख़त्म होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, बेहतरीन उसकी ट्रांसलेशन है। और अगर आपको वो बड़ी लगती है, आप नहीं पढ़ सकती, तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये दो छोटी दुआएं जो हैं, जो अभी स्क्रीन पे शेयर की गई थी, आप इनको ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह करीम इंशाल्लाह इन दिनों जो भी आप मांगे, अल्लाह पाक उसे अपनी रहमत से इंशाल्लाह ज़रूर बर ज़रूर कबूल फरमाए।
اور اپنے ہاں سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ کل ہم نے کوئی بات کی تھی تھوڑی خدمت خلق کے بارے میں، تو اس کے لیے پھر جی لوگوں کی میسج یہ تھی کہ کیسے خیر خواہی کریں۔ یہاں تو ہم اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کسی کو افطاری بھیج سکتے ہیں، نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ سلام نہ دعا، تو خیر خواہی کے کام کون سے ہیں؟ سنتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ جن میں خیر خواہی ہے اور جن میں اجر ہے؟ جی اسکرین پہ وہ دعا شیئر کر دی گئی ہے غزوہ احزاب کی، اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں، اور میں اس کے الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کے ساتھ پڑھتی ہوں، آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا، اس کی بہت فیض اور برکت ہے انشاءاللہ، بہت تاثیر ہے۔ اچھا جی، اب سنتیں کیا ہیں؟ سنت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرہ میں وہ کون سے کام ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حیران ہوں گی کہ کیا کیا اجر ہے۔ مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، اب آپ نے نہیں بھائیوں کو مسکرا کے دیکھنا، بھائی کا بھائی کو مسکرا کے دیکھنا اور بہن کا بہن کو مسکرا کے دیکھنا، فیمیل ٹو فیمیل اینڈ میل ٹو میل، مسکرا کے دیکھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، دھیان سے سنیں گا، ایک ایک موتی اس کا سننے قابل ہے۔ مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، ٹھیک ہے، گھورنا نہیں، غصے سے نہیں دیکھنا، نیکی کا حکم دینا، جیسے ہم بیٹھے ہیں نیکی کی بات کر رہے ہیں، برائی سے روکنا، یہ نیکی کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ہی سٹنگ میں ہو سکتے ہیں نا، کہ ہم نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، برائی سے رکنے کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی نیکی کیا ہے؟ مسکرانا، اور برائی سے روکنا کیا ہے؟ غصے سے نہ دیکھنا، لڑنا جھگڑنا نہ، بھولے ہوئے یا کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا، ٹھیک ہے، کوئی راہ بھولا ہے، پوچھتا ہے بھئی آگے والمارٹ کس طرف ہے، تو آپ اس کو بتا دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ راستہ سے پتھر یا کانٹا ہٹا دینا، چھوٹا سا پتھر یا کانٹا آپ کے راستے میں پڑا ہوا ہے، آپ واک کر رہی ہیں، آپ اسے سائڈ پہ کر دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کو اتنی سی بھی ہیلپ دے دینا، یہ تمام باتیں صدقہ ہیں۔ ترمذی شریف، ہم بڑے بڑے صدقوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جاب ہی نہیں کرتے، اب کہاں سے اتنا پیسہ آئے، میاں بیچاروں نے تو مارگیج لیزز کے چکر میں ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے بھی صدقہ کرو صدقہ کرو، کہاں سے کریں؟ یہ صدقہ ہے، غور سے دیکھیں، مسکرانا، نیکی کی بات کرنا، کسی کو کوئی ذکر دے دینا، کوئی نیکی کی اس کی اصلاح کر دینا، برائی سے روکنا، راستہ دکھانا، راستے سے کانٹا پتھر ہٹا دینا، یہ ساری باتیں کیا؟ صدقہ۔ اور طبرانی شریف میں تو اتنی بڑی بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلنا، کسی کو ہیلپ چاہیے، آپ اس کے ساتھ چلے، اور میں کر دیتی ہوں، کہہ دیتی ہوں، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، ایک دفعہ جو آپ سال میں سنت اعتکاف کرتے ہو 10 دن کا، وہ 2 مقبول حج اور عمروں کا اس میں اجر ہے، اور 10 سال مسلسل آپ اعتکاف کرو، اس سے زیادہ افضل ہے۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث ہے کہ صرف کس بات پہ؟ کیا مسلمان بھائی کے کام کے لیے چل پڑتے ہو کہ میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کیا ہے، آپ لان مو کر رہے ہیں، ساتھ والوں کی بھی تو پوچھ کے ان سے گھاس کاٹ دیں، سنو شول کر دیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کچھ کر دیں کسی کے لیے۔ ایک اور حدیث میں کیسے ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، مسلمان کی آبرو ریزی کے وقت مدد نہ کرنے والے سے اللہ پاک اپنی مدد ہٹا لیتے ہیں، اس وقت مدد کرنے والے کی اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ کہ 2 بندے بات کر رہے ہیں کسی تیسرے شخص کی، اور اس کی کمی کوتاہی بیان کر رہے ہیں، سپوزنگ کہ ہاں بس وہ تو ایسے ہی ہے نا، ایسے مینس کہ کبھی کبھی وہ ایسی باتیں کر جاتی ہے، یعنی اس کی کمی بیان کر رہے ہیں، آپ ساتھ چپ کر کے کھڑے اور سن رہے ہیں، آپ کی خاموشی اقرار ہے، اور اس پہ سزا کیا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے بھائی کی عزت نہیں بچا رہے، اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، اس کی دھجیاں بکھیڑی جا رہی ہیں اس کی عزت کی، اور آپ سن رہے ہیں چپ کر کے۔ آپ کو کہنا چاہیے نہیں، میرا خیال ہے وہ تو بھلی خاتون ہے، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا تو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ آپ اسے ڈیفینڈ کریں، ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، آپ کی خاموشی اقرار ہوگی کہ آپ اس کی ساتھی ہیں۔ تو اس پہ وعید کیا ہے؟ اللہ پاک اس کی مدد ہٹا لیتے ہیں، اگر آپ خاموش، اگر آپ بولتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ پاک مدد فرمائیں گے آپ کی، کیونکہ آپ نے غائبانہ اپنی بہن بھائی کی مدد فرمائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں طبرانی شریف میں ہے
کہ جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ ہم سنتے ہیں یمن میں مسلمانوں کی اتنے برے حالات ہیں، انڈیا میں ہمارے اقلیت مسلمان بہن بھائی کس طرح سے رول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یمن میں کس طرح سے دو قبیلوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے چائنا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، ہمیں فلسطین، ہم خبریں سنتے ہیں، ہم تبصرے سنتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اسے امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے، ہم ساتھ ساتھ اپنی بریانی کی پلیٹ کھا رہے ہیں، کافی کا کپ پی رہے ہیں۔ اس پہ پکڑ ہو جانی ہے، کیونکہ ہم انہیں ویلیو نہیں کر رہے کہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ کاٹے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر ہوک نہیں اٹھتی، ہم اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں۔ اس حدیث کو آپ دوبارہ سنیں، جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہیں دیتا، کسی کے گھر جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں طلاق تک نوبت آئی ہوئی ہے، ساس بہو میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور ہم اس کو کوئی امپورٹنس دیتے ہیں، ہم اپنے مزے سے ریلیکس کر رہے ہیں، کوئی گل نہیں، لوگوں کے گھر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، اس پہ سخت وعید ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ابو داؤد میں ہے، اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے والے کو اللہ پاک اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی بندے کی کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ اور بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو سن کے آپ یہ نہ کریں کہ جو آپ کو کال کرے آپ فوراً اسے ہی ٹرانسفر کر دیں۔ یہ سلسلہ مجھے کچھ شکایتیں مل رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ گروپس اتنے ماشاءاللہ بارک اللہ پھیل گئے ہیں اور وہ وہاں سے آرام سے فون نمبر کسی بندے کا لیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے ہمارے تو یہ مالی مسائل ہیں، یہ مالی مسائل ہیں، یہ ہمیں کہیں سے آپ کا پتہ چلا ہے۔ انہیں یہ ہے کہ یہ ڈالرز والی اسامیاں ہیں، ان کے دل نرم ہیں اور وہ لیکچرز کے ذریعے ان تک پہنچتی بھی رہتی ہیں، خبریں گروپس کے ذریعے، اور اس طرح سے ایک مانگ تانگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پلیز لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا۔ میں ہمیشہ آپ کو منع کرتی ہوں کہ آپ صرف اپنے حلقہ احباب میں، اپنے گلی محلے میں زکوٰۃ اور اپنے صدقات دیں جن کو آپ پرسنلی جانتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں کی کزن کی، مامی کی، پھپھی کی، خالہ نے مجھے یہ بتایا، نہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ ڈائریکٹ اپنے ایریا سے، اپنے بہن بھائی جو آپ کے پاکستان میں ہیں، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے محلے کی آپ سے پوچھ ہونی، اپنی اسٹریٹ کی، اپنے علاقے کی، وہاں پہ دیں جن کو آپ پرسنلی جانتی ہیں۔ یہ بہت بہت معاملہ جو ہے گمبھیر ہے اور آپ اس کو سیریسلی ساری بہنیں لیں، اور بالکل ایسے جو رینڈم فون کالز آ کے لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں، اور اب رمضان میں یہ اتنی شکایتیں آ رہی ہیں، پلیز کیئرفل ہو جائیں، اپنے پرسنلی کانٹیکٹس میں دیں جن کو آپ جانتی ہیں، اور میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی پریشان حال ہو آپ اس کی مدد کریں، لیکن فراڈیوں کی نہیں، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ جانتی نہیں ہیں تو نہ کریں، اور اس کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ آپ کے پاس کوئی میسج آیا آپ اسے فارورڈ نہیں کریں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جب ہم نے نئے گروپ بنائے تھے کچھ سال پہلے، میسج آیا ہم بھی تڑپ گئے دیکھ کے، او فلاں بندہ اس کے کفن دفن کا کچھ نہیں ہو رہا، ہوئے ہوئے ہوئے، بھیجو پیسے اکٹھے کرو، گروپ میں پوسٹ کر دو۔ بعد میں میسج آتا نہیں، یہ فیک میسج تھا۔ لوگ جعلی اکاؤنٹ بنا کے، اور جو ایسے تھوڑا بہت دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں کسی کے ریفرنس سے، مت کریں۔ اور کینیڈا میں یہاں پہ ریونیو کینیڈا، اب الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے اور انہیں اپنا تعارف عافیت سے کرائے، ہر ایک کی ہیلپ کرتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی بھوکا ہے، نہ خدا نخواستہ، اور نہ کسی کی بغیر کفن کے لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کیئرفل رہیں، کوئی ایسا میسج آپ فارورڈ نہیں کریں گی ایک دوسرے کو، نہ ہی گروپ پہ پوسٹ کریں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو فالو کریں کہ ہم رینڈم میسج نہ پوسٹ کریں جس میں کسی کا ای ٹرانسفر ہو اور اس میں پیسے، اور یہ آپ کو پتہ ہے فیک ای ٹرانسفر سے لیے جاتے ہیں، اور پرسنلی بھی آپ کلک کر کے آگے مت بھیجیں، آپ ذمہ دار ہیں اس پیسوں کی، کیونکہ آپ کے ذریعے وہ جا رہا ہے۔ وہ جنہوں نے دیا انہوں نے تو خالص نیت کر کے دیا ہے، اپنی ایک پینی کا ہم اللہ کے سامنے حساب نہیں دیں گے، تو وہ اتنے پیسوں کا کیسے حساب دیں گے؟ اس لیے پلیز رینڈم میسج فارورڈ نہ کریں، اور صرف پرسنل جاننے والوں پہ آپ خرچ کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، بہترین شخص وہ ہے
جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دینے والا ہو، جس کی ذات سے لوگوں کو فیض پہنچے۔ بخاری شریف میں ہے غم زدہ محتاج کی مدد کرنا صدقہ ہے، اس کو پیار کے بول دے دینا، مرہم رکھ دینا۔ بخاری شریف میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیا کرو۔ ابو داؤد میں ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، رحمان تم پر رحم کرے گا۔ بخاری شریف میں ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب زبان سے کیسے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، اب یہ حدیث سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو داؤد میں ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی بارے میں کوئی بات مجھے نہ پہنچائے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں ان سے ملوں تو میرا دل تم لوگوں کی طرف سے صاف ہو۔ یہ حدیث بڑی غور طلب ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں رائے عامہ برباد کر دیتے ہیں کہ وہ تو ایسی ہے، ہاں میرا خیال ہے ویسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کی آ کے بات نہ بتانا۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، جب وہ بندہ میرے سامنے آئے تو میرا دل اس کے بارے میں صاف ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے جب وہ بندی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کے دل میں وہ باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور دل میلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کے لیے دل میں کھوٹ نہ رکھنا، یہ تمہارے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس دروازے سے کہاں پہنچو گے تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، سارے سر جھکائیں اور اپنے دل کو جھانکیں، کیا دل صاف ہے سب کے لیے؟ کہیں اس میں کوئی ساس بہو نند درانی جٹھانی تو نہیں بیٹھی ہوئی گھس کے جو دوزخ کے دروازے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، خدا نخواستہ۔ لہٰذا اپنے اگر جنت کے دروازہ کھلوانا ہے تو دل کا کھوٹ صاف کرنا ہے۔ مسند احمد میں ہے کسی سے دنیا کی پریشانی دور کرنے اور اس کے عیب پر پردہ ڈالنے والے سے اللہ آخرت میں اس کے عیب پہ بھی پردہ ڈالیں گے اور اس کی پریشانی بھی دور کریں گے۔ اب کیسے عیب پہ پردہ ڈالیں، کیسے کھوٹ دور کریں؟ صحابہ کی آیات میں سے میں آپ کو واقعہ ایک دو سناتی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ کا پہرا دے رہے تھے۔ یہ حضرات چلے جا رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں چراغ جلتا نظر آیا۔ وہ اس گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو دروازہ ایسے تھوڑا سا بند ہوا ہے، تھوڑا سا کھلا ہے، اندر کچھ لوگ زور زور سے بول رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا حضرت عمر سے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ربیہ بن امیہ بن خلف کا گھر ہے، یہ لوگ اس وقت شراب پیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پتہ کیا کہا؟ میرا خیال ہے ہم وہ کام کر بیٹھے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، سورۃ حجرات کی آیت 12، تجسس نہ کرو، یعنی خلیفہ وقت کو مشورہ دیا جا رہا ہے۔ چاہے وہ شراب پی رہے ہیں، یعنی اپنے گھر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں ٹو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے گھر پتہ نہیں وہ کوئی آج اس کے گھر وائٹ گاڑی باہر کھڑی ہے ڈرائی وے پہ، پتہ نہیں کون آیا ہے، پہلے تو کبھی نہیں آیا، شاید کوئی اس کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ یعنی اس طرح یہ باتیں نہ کریں، یہ ہے ٹو لگانا، پوشیدہ باتوں کو تلاش کرنا۔ حضرت عمر خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو کئی دن تک نہ دیکھا اور حضرت ابن عوف سے کہا آؤ فلاں کے گھر جا کر دیکھتے ہیں وہ کس کام پہ لگا ہوا ہے۔ تو دیکھا تو اس کی بیوی اسے برتن میں سے کچھ ڈال کے دے رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ اچھا یہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اسی لیے نہیں آ رہا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تجسس ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اب میں گناہ سے توبہ کیسے کروں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ کو جو بات معلوم ہوئی ہے اسے کسی دوسرے کو نہ بتائیں اور اپنے دل میں اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کریں کہ اس کی بیوی اس کو پانی ہی ڈال کے دے رہی ہوگی، کوئی شراب وغیرہ نہیں ڈال، یعنی خوش گمان رہے لوگوں کے بارے میں، ایسا تجسس نہ کریں کہ آپ کا دل دوسروں کے بارے میں خراب ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر کے منشی تھے، اسسٹنٹ تھے
انہوں نے ابو الحشم وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا کہ ہمارے چند پڑوسی شراب پیتے ہیں، ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے نہ کرو، بلکہ ان کو واضح نصیحت کرو، ان کو ڈراؤ۔ میں نے کہا میں نے انہیں روکا تھا، وہ رکے نہیں ہیں، تو اب تو میں پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ انہیں پکڑ لے۔ حضرت عقبہ نے کہا تمہارا ناس ہو، ایسے نہ کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا گویا اس نے زندہ در گور لڑکی کو زندہ کر دیا، یعنی دفن ہوئی لڑکی کو بچا لیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ، اور یہ نہ کرنے لگ جاؤ کہ بد دعائیں کرنے لگ جاؤ، اے اللہ اسے رسوا کر، اے اللہ اس پر لعنت بھیج، اے اللہ اس کے لیے یوں کر دے، بلکہ یوں کہ اللہ اس ہمیں بھی عافیت دے اور اس سے بھی عافیت دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت سے نواز کر مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ ایک یہ کہ ایک آدمی یہ امید لگا کر میری طرف آتا ہے اس کی ضرورت مجھ سے پوری ہو جائے گی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اور میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ افضل لگتا ہے۔ گویا اگر ہم نے کوئی ہمارے پاس ضرورت مند آیا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور ہم ضرورت پوری کر سکے ہیں تو یہ دونوں ہی اسی کی مہربانی ہے۔ اس پہ ہمیں یعنی ایٹھنا نہیں ہے، غرور نہیں کرنا کہ جی ہم نے یہ کام کر دیا، یہ رب سونا ہے جو ہم سے کروا رہا ہے۔ ایک کوشچن آیا ہے ابھی کہ خوشبو، اب اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے سب خوشبو کا سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی خوشبو لگاتے تھے، تو میں آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے، اور اسے اپنے اگر کوئی نہ دیتا تھا تو واپس نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جس سے ریحان پیش کیا جائے وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اٹھانے میں بھی سبک ہے، یعنی ہلکی ہے۔ اور ابو داؤد اور نسائی میں ریحان کی جگہ طیب خوشبو کا ذکر آیا ہے، عود کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے، صاف ستھرا ہے، صاف ستھری چیزوں کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند فرماتا ہے، سخی ہے، جود و سخاوت کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا اپنے سینوں اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، یہود جیسے نہ بنو جو کوڑا کرکٹ گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ ہمارے کوڑا کرکٹ کیا، اپنی کلازٹس کو دیکھ لیں، اور جیکٹیں پرانی 10 سال پہلی فر والی، جی یہ میں نے فلاں ہے، یہ فلاں برانڈ ہے، میں نے اس کو لٹکایا ہوا، نہ پہننی ہے نہ کسی کو دینی ہے، یہ کوڑا کرکٹ جمع کرنا ہے، کپڑوں کی صورت میں، جوتوں کی صورت میں، جیولری کی صورت میں جمع کر کر کے سامان بیسمنٹس بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ سوچ رہے یہ یہود کی عادت ہے چیز کوڑا کرکٹ گھروں میں جمع کرنا۔ خوشبو ایک ایسی خاصیت ہے اسے فرشتے پسند کرتے ہیں، شیطان اس سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے پاکیزہ روحیں بھی خوشبو کو پسند کرتی ہیں، یعنی جب بندہ خوشبو لگاتا ہے تو وہ پاکیزہ روحیں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ خبیث روحیں بدبو کو پسند کرتی ہیں، اور ہر روح اپنی مناسبت کی چیزوں کی طرف جاتی ہے، جیسی روح ہوتی ہے ویسی گندی چیزیں، شیاطین جنات باتھ روم کیونکہ وہ گندی ہیں، نیک روحیں فرشتے وہ نیک صالح جنات وہ خوشبو کی طرف آتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ نور میں ہے نا کہ پلید اور گندی عورتیں پلید اور گندے مردوں کے لیے ہیں، پلید اور مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں تذکرہ تو آپ کو مردوں عورتوں کا نظر آ رہا ہے، لیکن اصول اللہ پاک نے بتا دیا کہ تمام اعمال، تمام اقوال، کھانے پینے پہننے اوڑھنے سونگھنے کے، وہ سب اچھے اچھے کی طرف جائیں گے، برے برے کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، آپ نے اس کو استعمال بھی فرمایا ہے، لیکن خواتین باہر خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی، اس میں رولنگ ہے۔ آپ اپنے محرم کے لیے اپنے گھر میں یا معتکف ہیں تو آپ خوشبو لگا سکتی ہیں، مرد خوشبو لگا سکتے ہیں، رنگ والی نہیں، عورتیں رنگ والی کیونکہ انہوں نے پردہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو لگائیں اور ہمیں اچھا انسان بنائیں اور نیک صالح لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، جنت الفردوس کی راہوں کا راہی بنائیں. اللہ کریم جو چلے گئے وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، ان کی قبروں کو وسعت، کشادگی، سبزہ تحد نظر عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم بھی اس منزل کے مسافر ہیں، جب ہم اس منزل پہ اتریں تو اللہ کریم ہمارے اس گھر کو بھی بڑا کشادہ اور وسعتوں والا بنانا. اے میرے کریم مالک، رمضان کی برکتیں سمیٹنے والوں میں شامل کر دیں. ہماری کمیاں کوتاہیاں اور اخلاقی کوتاہیاں ہم سے دور فرما دیں. اللہ کریم ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں، ہمارے اذکار، سجدوں، قرآن میں برکت عطا فرمائیں. اللہ کریم ہماری عبادت میں خشوع اور قیام اللیل کو قبول فرمائیں. اللہ کریم دوسرا عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ کریم ایام 20 ہیں. اللہ کریم ہمارے ایک ایک عمل میں اپنی رحمت اور برکت کا نور بھر دیں. اللہ کریم عاجزی عطا فرمائیں، عاجز رکھیں، تکبر سے بچائیں، بڑے بول سے، ناگہانی آفتوں سے. اللہ کریم اپنی رحمت سے بچائیں، ہمارا مال خیر کے کاموں پہ لگائیں اور صحیح جگہ پہ لگے. اللہ کریم سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہوں، پھر اپنے گلی محلے، اپنے شہر، اور اس کے بعد ہم پھر اللہ کریم انٹرنیشنل صورت اختیار کریں. اگر آپ ہمارے مال میں بہت برکت دیں تو ہمیں دل کی گشائش اور ہاتھ کی وسعت بھی عطا فرمائیے گا. اللہ کریم ہماری ساری طاقتیں اور ہماری نسلوں کی طاقتیں تیرے دین کے فروغ کے لیے لگ جائیں. اللہ کریم اخلاص اور برکت عطا فرمائیں، عافیت عطا فرمائیں. اللہ کریم اس وبا سے امت کو بچا لیں، اپنی رحمت اور نور کے دروازے کھولیں. آپ کا نور کا ایک قطرہ آئے گا تو ساری وبا اللہ کریم اس دنیا سے مٹ جائے گی. جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. اللہ کریم جتنے لوگ بے دار بے گھر ہیں ان کو اپنی چھتیں عطا فرمائیں. اللہ کریم جتنے لوگ عاجز مجبور ہیں انہیں قوی کر دیں اپنی رحمت سے. اللہ کریم جتنے لوگ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، وہ قانونی چارہ جائی کوئی مشکل ہے، اللہ کریم ان کی مشکلیں دور فرما دیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دیس پردیس میں ہر ایک کی خیر رکھیں، ہاسپٹلز پہ اپنی رحمت